बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मैं और आप में आपको खुश आमदीद। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपका मेज़बान हूँ और आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि 9 मई के बाद, बल्कि उससे भी पहले, जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ एक बड़ी गलीज़ किस्म की कंपेन शुरू कर दी गई थी, जिसमें एक आदिल राजा साहब और एक हैदर रज़ा मेहंदी, ये पाकिस्तान से बाहर थे। और जो आदर राजा थे, ये तो खैर बाद में गए। इन्होंने पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बहुत गलीज़ किस्म की कंपेन शुरू की। आज पाकिस्तान की फ़ौज ने इनके ख़िलाफ़ ट्रायल मुकम्मल करके, ज़ाहिर है कि इनकी अदम हाज़िरी में ये ट्रायल हुआ था, फ़ौजी यानी आर्मी एक्ट के तहत हुआ। इनको सज़ाएँ सुना दी हैं, 14 साल सुनाई गई है आदिल राजा को, और 15 साल है रज़ा मेहदी को। तो इस 12 साल, माफ़ी चाहता हूँ, 12 साल है। तो इस सज़ा का क्या फ़ायदा होगा और इसके असरात क्या पड़ेंगे वो जो नेगेटिव कंपेन करते हैं उनके ऊपर। और इसके साथ हम गुफ्तगू करेंगे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं और उनके जो वालिद हैं, इनके दरमियान कोई नाचाकी की ख़बरें हैं, और उसको हवा ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, जो सेकंड टियर है, उनकी तरफ से जो वजाहतें आ रही हैं वो शायद कुछ तासुर ये दे रही हैं कि कोई ना कोई बात ज़रूर है। तो इसके अलावा और भी एक दो मामलात हैं जो हम आगे चल के गुफ्तगू करेंगे कि चेयरमैन पीटीआई के मुतल्लिक उन्हीं के वकील ने ये कह दिया है कि उनका पार्टी चेयरमैन रहना या इलेक्शन लड़ना वो शायद मुश्किल होगा। तो इन सब पर बात करने के लिए पाकिस्तान के चोटी के सहाफ़ी आज हमारे पास स्टूडियो में और जूम के ऊपर मौजूद हैं। जूम पर हमें ज्वाइन किया है मज़हर अब्बास साहब ने, और मज़हर अब्बास साहब के अलावा लाहौर स्टूडियो में सलमान गनी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, और जनाब पीजे मीर साहब ने, आप भी किसी तारफ़ को मोहताज नहीं हैं। मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा बात शुरू कर लूँ जनाब मज़हर अब्बास साहब से। मज़हर अब्बास साहब, जो ये सज़ा सुनाई गई है ये दो साबिक फ़ौजी अफसरान को, आपको लगता है कि कोई फ़र्क पड़ेगा इससे कि जो लोग पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक नेगेटिव कंपेन चला रहे हैं, वो उसमें कोई फ़ायदा होगा? जी, शुक्रिया इमरान। देखिए, तो अभी अब देखेंगे, देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि इनके पास राइट ऑफ अपील होगा अभी। जी। और राइट ऑफ अपील किस तरह एक्सरसाइज होता है, उसमें कितना अरसा लगता है, ये देखना है। लेकिन ये ग़ालिबन पहली बड़ी सज़ाएँ हैं जो हम अगर ये कहें कि पिछले ख़ास तौर पे 9 मई के बाद सामने आई हैं, तो ये वाहिद 2 सज़ाएँ हैं जो सामने आई हैं। इसके अलावा जो दीगर अफ़राद हैं जो इस वक़्त जिनका ट्रायल होना बाकी है, वो अभी रह गए हैं। उनके में ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलेगा। अभी इस मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सेनेट ने भी जो हाल ही में करारदाद पास की है, उसके बाद वो क्या होता है। लेकिन ये जो 2 अफ़राद थे, 2 रिटायर्ड, एक मेजर और एक कैप्टन थे, हैदर मेहदी और आदिल राजा, ये दोनों बहुत ज़्यादा हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव नज़र आए, ख़ास तौर पे जब से की हुकूमत का खात्मा हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा, और भी बहुत लोग हैं, और भी कई लोग हैं, लेकिन इन 2 लोगों की जो पोस्ट थी वो बहुत ज़्यादा सख्त थी। इनकी जो ज़बान थी, ख़ास तौर पे आदिल राजा की, उनको बहुत उससे देखा जाता था कि ये बहुत ज़्यादा सख्त, बहुत ज़्यादा एंटाई मिलिट्री और बहुत ज़्यादा पर्सनल जो है वो नज़र आते थे फ़ौज के ख़िलाफ़। और ये जो खुद आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में चीज़ सामने आई है, उसके मुताबिक इनको अक्टूबर में इनका ट्रायल शुरू हुआ था। और अब अगर आप अंदाज़ा करें कि काफ़ी तेज़ रफ्तारी से ट्रायल हुआ है। ट्रायल हुआ है, और बिल्कुल। आज जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आज ही ये प्रेस रिलीज आई है कि उनको सज़ाएं हुई हैं। ये सज़ाएं आप यूँ समझ लें कि 14 साल सज़ा जो होती है वो उम्र कैद होती है। जी, ऑलमोस्ट। और 12 साल दूसरी को और कैद बामुशक्कत है। जी। और उनके वो सारा जो टाइटल है वो भी उनसे ले लिया गया है। और ग़ालिबन जो बरात थी वो भी वापस ले ली गई हैं, जो एक रिटायर्ड फ़ौजी अफ़सर के लिए होती हैं।
بالکل سلمان اس سے صاحب پہلے جی 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 بات مکمل کیجیے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو تھی یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یہ 9 مئی کے خاص طور پہ واقعات کے بعد یہ ایک ابتدا ہے مقدمات کی بھی، اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ اس کو بائیفرکیٹ کیا جائے گا. جو ملٹری کے ریٹائرڈ لوگ ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو سرونگ ہیں ان کے خلاف بھی انکوائری ہو رہی ہے. تو ہمیں 2 مختلف مقدمات اور چلتے نظر آئیں گے. ایک وہ جو سویلینز کے اگینسٹ ہے، اور ایک وہ جو ریٹائرڈ فوجی یا شاید کچھ سرونگ افسران کے خلاف بھی شاید کارروائی ہو. بالکل ٹھیک ہے. 2 صحافی بھی ہیں ان کے ساتھ، وہ وجاہت اس خان صاحب اور شہین شہبائی صاحب. تو وہ لگتا ہے کہ جس طرح 9 مئی کے واقعات میں بھی جس طرح 2 طرح کے لوگ ملوث تھے، ایک جو سروس کے اندر تھے یا حاضر سروس جو ملازم تھے فوج کے وہ تھے، اور کچھ سویلین تھے. تو وہاں پر بھی ابھی تک یعنی مکس اپ نہیں کیا گیا ابھی تک. تو یہ اشارہ وہی ہے کہ ان کو تو آپ نے سزائیں دے دی ہیں جو فوج کے اندر جنہوں نے سرو کیا ہوا ہے، کورٹ مارشل کر دیا. دیکھیں عمران صاحب، ایک تو بات ہے اصولی جی کہ ہماری فوج کی پہچان، ہر ادارے کی ایک پہچان ہوتی ہے. تو ہماری فوج کی پہچان اس کی پیشہ ورانہ اہلیت اور صلاحیت، اور دوسرا ان کے اندر میرٹ کی بالادستی، اور تیسرا مؤثر احتسابی سسٹم موجود ہے. جی اس لیے کہ یہ ایک سینسٹیو ادارہ ہے، وہ کبھی اس طرح کی صورتحال اس کی ساکھ پر اثر انداز ہوتی ہے. اسی لیے یہ دونوں لوگ ٹارگٹ بنے ہیں. میں تو خود ایک کویسچن اٹھا رہا ہوں جی کہ کیا آپ اپنے دشمن سے یہ توقع کر سکتے تھے جو کچھ یہ 2 لوگ کر رہے تھے باہر بیٹھ کے؟ اور وہ جو جب آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں، کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اس سے زیادہ مراحل پیپلز پارٹی پہ آئے، مسلم لیگ نون پہ آئے، اور اے این پی، لیکن کبھی کوئی اپنے ریاست یا ریاستی اداروں پہ بھی چڑھ دوڑتا ہے، اور اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ کام کر رہا تھا. دیکھیں آپ تو 9 مئی کی بات کریں گے، میں اس سے پہلے مسلسل اپنے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے اداروں کو کنٹروورشل نہ بنائیں. ریاست جو ہوتی ہے وہ ریاستی اداروں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور وہ ریاست کے پابند ہوتے ہیں. اب یہ جو سزا دی ہے میرا خیال بر وقت ہے، اس لیے کہ ایک کمپین چل رہی ہے. ماضی کے اندر مجھے یاد ہے وہ جو روگ آرمی کے اشتہار چلا کرتے تھے آج سے 10 سال پہلے، یہ لوگ اپنے ادارے کو پاکستانی فوج اور قوم کے درمیان ایک جذباتی رشتہ ہے. اور جب ہم فوج کو ڈسکس کرتے ہیں، میں عمران صاحب ان جرنلسٹوں میں ہوں جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم فوج کو ڈسکس کریں تو ہم سیاہ چین پہ کھڑے آخری فوجی کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری کسی بات سے اس کے جذبات پہ زد نہ پہنچے. یہ تو ایک شہادتوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں. یا آپ کے مغربی بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ شہادتوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں. یہ 2 افراد باہر بیٹھ کے، اور اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کس ایجنڈے پہ ہیں. بات یہ کہ جب پاکستان کے ایک سینسٹیو ادارہ، پاکستانی فوج کی ایک کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضامن ہے، آپ ان کے حوالے سے کنفیوژن طاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ کن کے لیے کام کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ انہوں نے میرا خیال درست کیا ہے. اس وقت فوج کی ساکھ کا مسئلہ ہے، پاکستانی قوم کی ایک جذباتی وابستگی ہے اپنی فوج کے ساتھ. تو یہ بر وقت ہے. جہاں تک آپ نے جرنلسٹوں کی بات کی ہے، دیکھیں بات یہ کہ ہم بھی کسی قانون اور اس کے ضوابط کے پابند ہیں. جی ہاں بالکل. اور بات یہ کہ ہماری صحافت، میرا مکتبہ فکر تو وہ ہے کہ جی ہماری صحافت پاکستان اور پاکستانیت کے ساتھ مشروط ہے. اگر کوئی پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے حوالے سے کوئی کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے پاکستانیوں کے جذبات مجروح ہوں، تو میں اسے ذمہ دارانہ صحافت نہیں سمجھتا. نہیں دیکھیں، صحافت اور کسی کی ترجمانی کرنا تو ایک ذرا مختلف باتیں ہیں نا دونوں. آپ کو لگتا ہے پی جے میر صاحب کے جو یہ سزائیں سنائی گئی ہیں اس کا کوئی امپیکٹ لندن میں بھی پڑ سکتا ہے؟ کچھ ہم کر سکتے ہیں وہاں پہ، یا کینیڈا میں جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ 2 افراد انہوں نے پاکستان کے اندر فوج کے اندر سرو کیا تھا اور فوج نے ان کو مس کنڈکٹ کی بنیاد کے اوپر سزا سنائی ہے، آپ ان کی ذرا کوئی زبانبندی وغیرہ کر سکتے ہیں؟ جو بات آتی ہے کہ جب کوئی بھی آدمی ویدر آرمی کا ہو یا پولیٹیکل ہو یا ایک سویلین کوئی بھی ہو، جب آپ اپنی آرمی کو پبلکلی، جس طرح آپ نے سوال کیا ہے، انٹرنیشنلی جب آپ اس کو ایک تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو یہ آپ آرمی کے جنرلز کو نہیں بناتے، آپ ایک جوان کو بناتے ہیں جس نے آپ کی پہلی گولی کھانی ہے. تو جب آپ اس کا مورال نیچے کرتے ہیں، وہ کیا سوچے گا کہ یار میرے جرنیل کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے، تو وہ بھی انسان ہے. تو یہ ایک آپ سیڈیشس ایک اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور ایک مورال ڈاؤن کرنے کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. تنقید کریں،
بٹ ناٹ ایٹ دی ایکسٹینٹ کہ آپ پورے انسٹیٹیوشن کو ڈاؤن گریڈ کریں. آپ وہ نہیں کر سکتے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بیسکلی یہ کر رہے ہیں ہمارے پاس محاذ کھلے ہوئے ہیں, ویسٹرن ہے, ادھر سے انڈین ہے, ہر چیز آپ کا فرنٹ کھلا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا امریکہ بھی ہے, ہم کہتے ہیں دوست ہے, لیکن میں اس کو دوست نہیں سمجھتا ہوں. وہ ہمیں استعمال کرتا ہے, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ختم ہوگی. انٹرسٹ, فرینڈشپس نہیں ہوتی ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ پرماننٹ فرینڈشپس نہیں ہوتی ہیں, پرماننٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو ہم انٹرسٹ پہ بات کرتے ہیں. تو بات آتی ہے جہاں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ہمیں رگڑ دیتے وہ ہیں. بھی کہتا ہے, کسنجر بھی کہتا ہے کہ ہمارے دوست اور دشمن ہم وقت کے ساتھ فیصلہ کرتے That's it, ظاہر ہے. absolutely. ایسے ہی ہوتا ہے, تو ایسے ہی اس لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو ہمارا ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کو آپ برقرار رکھو, اس کو بالکل نکالو پالیٹکس کے باہر. کیونکہ جب آپ اس کو, آپ کی کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ اس کو اندر گھسیٹ کے سامنے لے آتے ہو. تو امپریشن جو آپ نے سوال کیا ہے, امپریشن پار کیا جائے گا کہ فوج ہی کرتی ہے؟ فوج نہیں کرتی. فوج اپنا کام کرتی ہے, سیاستدان اپنا کام کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھا سٹیپ لیا ہے کہ کم از کم ایک شٹ اپ کال دی ہے. اور اس شٹ اپ کال کے بعد اب آگے دیکھا, جس طرح مظہر نے بات کہی ہے کہ وہ اب اپیل کریں گے, کیا ہوگا, ایک پروسیجر ہے. یہ کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے کہ اس طرح ہو گیا تو یہ سب کچھ کر دو. وہ بھی ایک اپیل کریں گے, آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, اس کا ایک عمل کیا ہوتا ہے. بٹ a shut up call has been given not to these two but everybody around the world کہ you cannot speak about Pakistan in such a manner. بالکل. اور یہ ان کے اوپر الزام تھا کہ یہ فوج کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے, بغاوت اکسا رہے تھے. فاروق حمید صاحب, بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب نے ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا. فوج کی ساکھ پر اثر انداز ہو رہا ہے. جی, تو یہ کتنا بڑا جرم تھا فاروق حمید صاحب؟ آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھوڑا سا ایک جو یعنی آپ چونکہ ادارے میں آپ نے سرو کیا, آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے, آپ کے پاس زیادہ معلومات ہوں گی. یہ کتنا سویر ان کا جو تھا جرم تصور کیا جا رہا تھا, یا اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جی, یہ تو کافی پہلے ہو جانا چاہیے تھا, بیکاز پتہ نہیں کیوں یہ اتنا ڈھیل لے گئے. باہر بیٹھ کے, چاہے آپ سویلین ہوں, چاہے آپ ریٹائرڈ فوجی ہوں, ہیں آپ اگر تو, اور آپ باہر بیٹھ کے اگر آپ اپنے ریاست کے خلاف, ریاست کے اداروں کے خلاف, ریاست کی اداروں کی ٹاپ لیڈرشپ, سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کے خلاف اگر آپ اس طرح کے پروپیگنڈا کریں گے, آپ فیک خبریں وہاں سے نشر کریں گے اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے, اور آپ ایک ایسا ایجنڈے پہ چلیں گے جو کہ پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملیں جو کہ پاکستان کو, ریاست کو ڈیسٹیبلائز کریں, اداروں کو ڈیسٹیبلائز کریں, پاکستان کے لیے قومی سلامتی کے حوالے سے پرابلم کریٹ کریں. اور بڑی بات, عوام اور اداروں کے درمیان اگر آپ ایک خلیج پیدا کرنے کی سازش کریں گے اور اس طرح کے اعلی کار بنیں گے. سر, عوام اور فوج کے درمیان خلیج کیا پیدا کرنی ہے؟ یہ تو فوج کے اندر کوئی بغاوت اکسانے کی کوشش کر رہے تھے فوج کے اندر. دوسرا یہ ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ, اور پھر فوج اور سیکورٹی اداروں کے اندر لوگوں کو انسائٹ کرنا, بغاوت کے لیے ان کو انسائٹ کرنا, اندر سے اداروں کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرنا, عوام کو ڈی مورلائز کرنا, اندر کے اداروں کے جونیئر لوگوں کو ڈی مورلائز کرنا. تو یہ دیکھیں, یہ بڑے گھناؤنا جرم ہے. اٹس اے ویری گریو اوفینس. اور میرا خیال ہے کہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہوا, دیر آیا ہے لیکن درست فیصلہ ہے کہ آپ نے ان کا فیلڈ کورٹ مارشل کیا آرمی کے قانون 1952 ملٹری ایکٹ کے تحت, اور ان کا کورٹ مارشل. اب یہ ڈیٹرنس کریٹ کی گئی ہے اور یہ باقیوں کو بھی بتایا گیا ہے. کچھ ابھی بھی ایک دو اور لوگ ہیں, کچھ ہمارے کچھ میڈیا کے بھائی بھی وہاں پہ کچھ باہر بیٹھے ہیں جو اس طرح ان تمام اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز اور اینٹی نیشنل سیکورٹی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ جناب وہ بھی پھر کل کو ان کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے اور جیل بھی مل سکتی ہے. ان دونوں افسروں کے نام کے آگے جو رینک. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ایک بات بتائیے گا کہ ان کو سزا جو یہ ان کی عدم موجودگی میں ہوئی ہے, تو اس سزا کے اوپر عمل درآمد تو میرا خیال ہے کہ جب تک یہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے تو ہوگا نہیں. تو اور کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, یا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ میں آپ کو کہا کہ ایک تو ڈیٹرنس کریٹ ہوگا. نمبر 2 یہ ہے کہ ڈائریکٹلی ان کو جب کورٹ مارشل کر دیا گیا, اس کا مطلب ہے کہ فار آل ٹائمز ٹو کم یہ ان کی آنے والی نسلیں
ان کا سارا پاکستان میں ریکارڈ، سول ریکارڈ، پھر باہر کے ممالک میں جو یہ ہے وہاں پہ جو ان کا اسٹیٹس ہے وہ بڑا کمپرومائز ہو جاتا ہے، وہ بڑا بری طرح افیکٹ ہوتا ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں ریاستوں کے درمیان بڑے انٹرنیشنل تعلقات ہوتے ہیں اصولوں کے مطابق. یا ان کو ایف آئی انٹرپول کے ذریعے حکومت پاکستان اب ان کے پاس ایک لیگل جواز بن گیا ہے ان کو وہاں پہ پاکستان ریپیٹریٹ کرنے کے لیے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ظاہری بات ہے، اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ بھی کانٹیکٹ ہوتے ہیں، فورن آفس لیول پہ بھی گورنمنٹ کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ تمام میرا خیال ہے اب یہ طریقے استعمال کیے جائیں گے، لیگل، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور ملٹری، کہ ان کو پاکستان جو ہے وہ لایا جائے تاکہ یہ سزا پہ ان کو یہ سزا امپلیمنٹ ہو. بالکل صحیح ہے. سلمان غنی صاحب آپ سے کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی فاروق صاحب، آپ نے امریکہ میں بھی ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کیا وہاں پر بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اپنی فورسز کے خلاف کوئی اس طرح کی باتیں کرے؟ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں سلمان غنی صاحب سر، جو 4 سال میں واشنگٹن میں آؤں، کبھی ہم نے، میں کہتا ہوں ناٹ ایون 0.001% کو ہم نے وہاں پہ کوئی کیس دیکھا ہو کہ کوئی شخص وہاں پہ بیٹھ کے اپنی مسلح افواج کے خلاف، اپنے سیکیورٹی کے اداروں کے خلاف کوئی بندہ بات کر سکے، ان کو کرٹیسائز کر کے. وہاں پہ تو حالت یہ ہوتی ہے جناب کہ جیسے ایئرپورٹ پہ ایک فوجی یونیفارم میں نظر آتا ہے تو لوگ آؤٹ آف ریسپیکٹ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو آپ کہہ رہے ہیں. اور یہ تو بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اور اب ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیں گے، واپس آ کے بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک پیدا ہونے والی کنٹروورسی کے اوپر، کہ وہ کنٹروورسی ہے کہ نہیں، یا کوئی مغالطہ ہے، کسی کو اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں تھوڑی دیر. پاکستان ٹیلی ویژن، روایتوں کے امین. ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں پی ٹی وی کی 59th ایونیورسری، اور آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے ان ستاروں کے ساتھ جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جن کو آپ ملنا چاہتے ہیں. کی ایک محبت صاف سر اسکم تھرو پی ٹی وی. بہت اسٹرگل کرتی ہوں. مجھے لائیو گانے سننے کو مل جاتے ہیں. چھاپ تلک سب چھین لے رے منہ سے. زیادہ مشکل نہیں ہے جتنا شروع میں تھا. سوٹ پہن کے ابھی بھی کچھ آپ جاتے ہیں پارکوں میں بھی. یہ ویدر اچھا تھا. بہت دفعہ ہو گیا. تیرے پاس آئے ہم آ رہے ہیں ٹی وی کی 59th اینیورسری سیلیبریٹ کرنے کے لیے انسٹار اینڈ اسٹائل سیزن 4. with my most amazing friend Asim Yar Diwan. Only on پی ٹی وی ہوم. ستاروں کا جہاں. واپس آنے کا شکریہ. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی ڈی پی جو ہے وہ ایکس کے اوپر، جس سابقہ ٹویٹر ہے، وہ بھی تبدیل کر چکے ہیں، اپنی والدہ کی تصویر لگا چکے ہیں. اور یہ تصویر لگانے کی انہیں ضرورت تب پیش آئی، محض اتفاق ہو سکتا ہے، جب ان کے حوالے سے ان کے والد جناب آصف علی زرداری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ابھی ان کو مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے. اب اس انٹرویو کے بعد ان کا ملک سے باہر جانا، اور پھر اس کے پیچھے پیچھے آصف علی زرداری صاحب کا جانا، اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ وضاحتیں ان کا دینا، یہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کیا واقعی اختلافات ہیں؟ ہم اس پر، یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے. اور مظہر صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، مظہر صاحب یہ کوئی لڑائی باپ بیٹے میں ہے، یا بس یہ میڈیا تک ہے، یا بس بنا دی گئی ہے؟ بالکل سیاسی کشمکش ہے. بلاول بھٹو، اور یہ آج سے نہیں ہے،
بلاول بھٹو یہ فیل کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں زرداری صاحب کا سیاست کو دیکھنے کا ایک دوسرا انداز ہے. زرداری صاحب پاپولر پالیٹکس زرداری صاحب نے کبھی بھی نہیں کی, صحیح. نہ وہ پاپولر پالیٹکس پہ اس طریقے سے بلیو کرتے ہیں. انہوں نے جب وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ زندہ تھیں اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی انہوں نے ہمیشہ جو سیاست کی ہے وہ پولیٹیکل مینوورنگ والی پالیٹکس کی ہے, چیزوں کو مینج کرنے والی پالیٹکس کی ہے, لیکن انہوں نے اس طریقے سے کوئی تحریک لانچ کرنا یا اس طریقے سے کوئی بڑی ہارڈ پوزیشنز لینا وہ ہمیں نظر نہیں آیا زرداری صاحب کو. اس سے بڑی حالانکہ سختیاں تو بڑی برداشت کی انہوں نے. جی سختیاں برداشت کی ہیں. اس سے بڑا آپ سوچیں نا کہ اس سے بڑی چیز وہ نہیں ہو سکتی کہ جب 2008 میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کو مشکل سے چند ماہ ہوئے تھے تو وہ چودھریز کے گھر پہنچ گئے تھے جی. اور یہ بات چودھری پرویز الہی نے خود بتائی تھی کہ ان کا جو پہلا جملہ تھا جب وہ ملاقات ہوئی اس گھر میں, جی. ان کا پہلا جملہ یہ تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دشمنیوں میں جوان ہوں. صحیح. تو زرداری صاحب کا انداز سیاست مختلف ہے, لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بلاول بھٹو کو انہوں نے بہت ہی کم عمری میں پیپلز پارٹی کا شریک چیئرمین بنایا پیپلز پارٹی کا, جی. اور اس کے بعد انہوں نے ابھی پچھلے 16 ماہ پہلے ان کو وزیر خارجہ بنایا. اب ایک ایسے شخص کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ انٹرینڈ ہے, اور یہ انٹرینڈ کا ورڈ انہوں نے فرسٹ ٹائم یوز نہیں کیا گیا بلاول بھٹو. جب بلاول بھٹو کو انہوں نے لانچ کیا تھا, پریکٹیکلی پالیٹکس میں لانچ کیا تھا 2015 میں کراچی کے ایک جلسے میں, اور بلاول نے بڑی جذباتی اور جوشیلی تقریر کی تھی. اس وقت انہوں نے الطاف حسین کو بھی للکارا تھا, نواز شریف کو بھی. اس کے بعد زرداری صاحب نے اس کے 1-2 مہینے بعد کراچی میں, اور سلمان کو یقیناً یاد ہوگا کہ جب وہ زرداری صاحب نے کراچی میں اور لاہور میں پیپلز پارٹی ورکرز کا کنونشن کیا تھا اور وہاں یہ سوال ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی وہ بچہ ہے, نہ تجربے کار ہے. تو آپ پبلکلی اپنی ہی پارٹی کے ایک لیڈر کو, جس کو جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز الگ الگ تنظیمی لحاظ سے الگ الگ ہیں, اس کے چیئرمین کو جب آپ یہ کہیں گے, اور ایک ایسے موقع پہ کہیں گے جب چیئرمین جلسوں میں خطاب کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ایز اے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کے طور پہ لانچ کر رہا ہے, جی. اب اس کے بعد کون آئندہ آنے والے جلسوں میں تقریب میں بلاول بھٹو کو سنجیدگی سے لے گا؟ کون کہے گا بلاول بھٹو کو آئندہ اگر 8 فروری کے بعد آپ کی کوئی کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے اور بلاول کو کوئی منسٹری بھی ملتی ہے, تو کیا یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ آپ نے ایک انٹرینڈ آدمی کو کیوں منسٹر بنا رہے ہیں؟ انٹرینڈ آدمی کا تو ٹریننگ کا تو طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے ساتھ لے کے اس طریقے سے چلیں. جی. میرا خیال ہے زرداری صاحب نے سیاسی طور پہ بلاول کو نقصان پہنچایا ہے, سیاسی طور پہ بلاول کو نقصان ہوگا, اور بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں سے پولیٹیکلی کم بیک کرنا. بالکل ٹھیک اور ہے. اس معاملے میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی کے بہت سے لیڈروں کے ساتھ زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی, یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے, جن میں زرداری صاحب نے ان لیڈروں کو شٹ اپ کال دی تھی اور کہا تھا کہ ڈونٹ پش بلاول انٹو اے سچویشن جہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی کنفرنٹیشن ہو. بالکل تو صحیح. یہ اسی کا تسلسل ہے, اور یہ کوئی گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں ہے, اٹس اے سیریس میٹر ہے. سر سلمان صاحب, یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بنیادی ورکر تھا, پرانا ورکر جیالہ, وہ زرداری صاحب کی سیاست, جس طرح مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیاست کا اپنا انداز ہے, اس کے وہ خلاف تھا. وہ ری ایکشنری سیاست کرنے والے لوگ اور بڑی اگریسو سیاست کرنے والا جیالہ, وہ بلاول کو قیدی سمجھتا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے, اپنے والد صاحب کی وہ جو پابندیاں تھیں ان کا. تو یہ ان کے فائدے میں نہیں جائے گی بات بلاول صاحب کے؟ دیکھیں عمران, ایک بات تو آپ نے جب پروفائل پکچر کی تبدیلی کی ہے تو انہوں نے تصویر کون سی لگائی ہے جس میں محترمہ کا ہاتھ ان کے کاندھے پہ ہے؟ جی. وہ انہوں نے اس لیے لگائی ہے کہ ان کی لیگیسی میں ہوں. ہاں.
नंबर 2, कोई भी बाप जो होता है वो दुनिया की किसी भी दौड़ में वो अगर किसी शख्स को अपने से आगे देखना चाहता है तो वो उसका बेटा होता है। और आसिफ जरदारी साहब ने एक मरतबा कहा था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनता देखूं। तो मैं ये तो नहीं समझता कि जी बाप बेटे में कोई बड़े इख्तलाफात हैं, अलबत्ता जो मज़हर साहब ने जो निशानदेही की है वो दुरुस्त है। देखें, जब वो पुरानी क़यादत को या पुरानी सियासत को टारगेट करता है तो उसका मतलब ये है कि वो अपना पाकिस्तान के नौजवानों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इमरान साहब, अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो पुरानी सियासत से तो निकलना चाहिए, इसलिए कि इस सियासत में मैं मिसाल देता हूँ आपको 5 साल की, क्योंकि 5 साल के अंदर पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस हुकूमतों में थी, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम अपोजिशन में थे। कौन सी ऐसी अयाशियाँ थीं जिस पे कदगन लगाई हो? 3.5 साल में महंगाई 2 गुना बढ़ी, पाकिस्तान के अवाम महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत की आग में जलते रहे। तो बात ये कि अब पाकिस्तान की नौजवान लीडरशिप जो होती है ना, वो जो कहा गया जी वो उनका तजर्बा नहीं है, तजर्बा मार खाने से ही आता है। हमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा की स्ट्रगल देखी है, जेलें काटी हैं, सक्खर जेल में जो कुछ होता रहा। बात ये कि इस वक्त जो बिलावल साहब हैं वो एक और काम कर रहे थे जो मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब ने फील किया है कि जैसे अभी कहा गया कि बिलावल साहब पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो पावर पॉलिटिक्स करते हैं। आसिफ जरदारी साहब मास्टर हैं पावर पॉलिटिक्स के, और बहुत सारे मामला वो सिर्फ अपनी पार्टी को जवाब दे नहीं है, वो कुछ और जगहों पे भी जवाब दें। और अगर आप वो जो अदम एतमाद हुई थी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उसमें भी ये प्रोजेक्ट आसिफ अली जरदारी साहब ठीक है, वो पावर पॉलिटिक्स जानते हैं। क्या वो अपने बेटे की ताकत, कुव्वत या मकबूलियत पे असरअंदाज होना चाहेंगे? मैं नहीं समझता। उन्होंने वही बात की है, पहले तो अपना बिलावल साहब ने यह तअस्सुर देने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। वो किस पे एतराज़ था? वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पर। ये मसला आपका नहीं है। अभी आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले जब बिलावल साहब ये कहते नज़र आ रहे थे कि जी 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, उस वक्त भी जरदारी साहब ने बयान दिया था कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर शफाफ इंतखाबात चाहता है और इंतखाबात होंगे और वक्त पर होंगे। अब भी उन्होंने वही बात कही है। आप देखें कि इसलिए कि वो अपने आप को जवाबदेह समझते हैं, वो पाकिस्तान की मकतदरा से लड़ाई नहीं चाहते, इसलिए कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी हकीकत ये है कि पाकिस्तान की अगर पॉलिटिकल फोर्सेस मजबूत हों तो फिर किसी और तरफ ना देखें। देखें, हम जो पाकिस्तान के अंदर तब्दीली सियासत के दावेदार थे, वो पाकिस्तानी कौम को नहीं पता कि कैसे उसे पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया था और उसने क्या किया इनके साथ। इसलिए मैं समझता हूँ जब तक पार्टीज़ के रूट्स अवाम के अंदर नहीं होंगे, मैं नाकद हूँ पीपल्स पार्टी का, लेकिन क्या भुट्टो साहब की सियासत का जादू सर चढ़ के नहीं बोलता था? क्या बेनज़ीर भुट्टो ने स्ट्रगल नहीं थी की? अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस तीसरी पार्टी की तरफ देखना शुरू करते हैं। और मैं ये आपको मिसाल दुनिया के सामने रख के देता हूँ कि जब मुल्कों के अंदर हुकूमतों को अवाम की ताईद और हमायत हासिल होती है, उन्हें कोई उस पर असरअंदाज नहीं होता, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल तुर्की की है। सही कि तैयब अर्दवान वहाँ पर डिलीवर कर रहा था, शब खून मारा गया, लोग सड़कों पे आ गए, उन्होंने उसको भी बचाया, सिस्टम को भी बचाया। मैं आज भी समझता हूँ कि ये कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है, बाप और बेटे का रिश्ता बड़ा जज्बाती रिश्ता होता है, तो लिहाजा वो नहीं चाहते कि बिलावल की सियासत को नुकसान पहुँचे, और वो बिलावल की सियासत के लिए रास्ता बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप ये बताइएगा पीजे मीर साहब के जिस तरह इन्होंने बात की सलमान गनी साहब ने कि एक तो उनको कोई इतना बड़ा ये इख्तलाफ लग नहीं रहा, और दूसरा ये कि बिलावल साहब की एक तरह से बात की ये तायद कर रहे हैं सलमान गनी साहब कि जो पॉलिटिक्स अवामी पॉलिटिक्स है, पावर पॉलिटिक्स के मुकाबले में तो वही है, कोई पार्टी वो कर ही नहीं रही, और बिलावल साहब वो मार्जिन शायद लेना चाहते हैं, और जरदारी साहब को हकायक का थोड़ा सा अंदाज़ा है। मतलब पुरानी सियासत को अगर वो टारगेट कर रहे हैं तो पुरानी सियासत ने डिलीवर तो नहीं किया। जी, मैंने तो बिलावल को एज ए यंग बॉय देखा है बेनज़ीर के साथ जी, एंड आई हैव ऑलवेज थॉट कि बिलावल नहीं आएगा आगे, बट के आसिफ आएगी, और बेनज़ीर साहबा उनको उनको वो ट्रेन करी थी। पर्टिकुलरली वो टाइम था कि जब नाहिद खान पाकिस्तान में थी, तो सारे फ़ोन कॉल्स, एंगेजमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स सब आसिफा करते थे, बल्कि मुझे वहाँ बैठे हुए थे, खुद ही मुझे बताया। बट हैविंग सेड सो, आगे जाके जो एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, आसिफ जरदारी को मैं कहता हूँ एक पॉलिटिकल विज़र्ड। ही इज़ अ पॉलिटिकल विज़र्ड, ही इज़ अ ग्रेट मैनिपुलेटर, ही इज़ अ ग्रेट पॉलिटिशियन। और आपने देखा है कि कहीं डिफ्यूजन करनी हो, ही इज़ द मैन।
اور انہی کے کہنے پہ رحمان ملک آگے چلا کرتا تھا جس نے بڑی جوڑ توڑ کی بلکہ جوڑا ہے ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو آج وہ بات کر رہے ہیں جس کانٹیکسٹ میں ہی از اسپیکنگ فرام ایکسپیرئنس. لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر, شہباز شریف, a very dear old friend, is nobody without Nawaz Sharif. تو بلاول از nobody without آصف زرداری. سو بیسکلی آصف زرداری جو بات کر رہے ہیں وہ ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں, ایکسپیرینس ان کو آئے, ان کو آگے لے کے آؤ. بے نظیر نے غلطی کی کہ جب وہ آئیں امیجیٹلی انہوں نے کی ہے کہ رستہ وہیں سے نکلے گا. یا جتوئی صاحب کو کر دیا, اپنا پیرزادہ صاحب کو کر دیا, اس کے بعد مصطفیٰ کھارن, آل دیٹ جو ڈائی ہارڈ گارڈ تھا, اولڈ گارڈ اڑ گیا. پھر بے نظیر کو بعد میں ضرورت پڑی کہ پارٹی تو ہے ہی کوئی نہیں. پھر اگین ایک یونین ہوئی بٹ اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ. سو آج جو آصف زرداری بات کر رہے ہیں بہت ہی ایک سینسٹیو اور بہت ہی سنجیدہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جس کو کئی لوگ مس کنسٹرو کریں گے. ہاں جی اتفاق ہو گیا. وہ یار دبئی انہوں نے جانا ہے, وہ جاتے رہتے ہیں, سو کیا بگ ڈیل, خبر لگی بگ دبئی. میر صاحب نے تو کہا ہے کل شاہزیب خان زادہ کے پروگرام میں, انہوں نے کہا کہ جی پلان تھا یہ, وہ پہلے کہ یس آف کورس کی وجہ سے وہاں پہ دیکھو جانا تھا. بلاول, لیکن اس کے باوجود جو یہ ہے جو آپس میں ایک نظریاتی اختلاف کہہ لیں یا اصولی اختلاف کہہ لیں یا لائے عمل کا اختلاف کہہ لیں, مفاہمتی اور مزاحمتی بیانیہ جو نون لیگ میں تھا, سیم اسی طرح کی صورتحال نئی سوچ اور پرانی سوچ کی اس پارٹی کے اندر. اس میں کوئی حرج نہیں. مظہر صاحب ٹائم تھوڑا ہے, اسی کو ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی. مظہر صاحب اس پہ اتھارٹی ہیں. مظہر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہوگا کہ یہ چل کے آ رہا ہے اوپر؟ دیکھیے عمران, جو پیپلز پارٹی کے اندر یہ بڑی ڈیبیٹ رہی ہے اور بہت زیادہ تجربہ ضرور ہے, لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ اٹھائیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب نا تجربے کاری ہوتی ہے تو سیاسی جدوجہد بڑی چلائی جاتی ہے. جب تجربے کار ہو جاتے ہیں تو پھر سیاسی مصلحت اور سیاسی مفاہمت آ جاتی ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ, بیگم بھٹو صاحبہ دونوں ہی نا تجربے کار تھیں سیاسی طور پہ, اور اگر وہ پیریڈ لے تو پیپلز پارٹی جہاں کھڑی ہے نا آج, یعنی جو 1986 اور 88 میں کھڑی تھی, وہ ان 6, 7, 8 سال کی جدوجہد تھی جو نا تجربے کاری میں کی گئی. صحیح. اور اس نے پیپلز پارٹی کو کندن بنا دیا. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ بچوڑ ہو گئیں تو پھر پولیٹیکل کمپرومائزز شروع ہو گئے. تو پالیٹکس میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کا تجربہ کتنا ہے, میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کی سوچ, اور آپ اپنی سوچ کو کس طریقے سے آگے بڑھاتے. زرداری صاحب کو سب پولیٹیکل, ابھی پی جے میر صاحب نے پولیٹیکل وزٹ کا کیا, انہوں نے پارٹی کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ پارٹی کنفائنڈ ہو گئی ہے رولر سندھ تک, پارٹی کنفائنڈ ہو گئی ہے پورے سندھ تک. اس سے آگے پارٹی کا کیا ہے؟ اس کے بعد سے 2013 کے بعد سے کیا پیپلز پارٹی کم بیک کر سکی ہے پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں؟ اگر نہیں کر سکی تو یہ پولیٹیکل میچورٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ پولیٹیکل جو کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے پولیٹکس میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, جو اپنی پارٹی کو ہی ایکسپینڈ نہیں کر پا رہے, جو اپنی پارٹی کو ہی واپس نیشنل لیول تک نہیں لا پا رہے, وہ پولیٹکس میں پی ایچ ڈی کیسے ہیں؟ میں تو آج تک اس لاجک کو جو کہا جاتا ہے پولیٹیکل مینوورنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کل آپ کسی کو بھی لا کے پارٹی کا لیڈر بنا دیتے ہیں چاہے اس کا ماضی. تو پیپلز پارٹی پنجاب نے اس ایٹیٹیوڈ کو ریجیکٹ کیا. یہ ہے بنیادی سوچ کا فرق. جیالہ فیکٹر کم ہو گیا. ایک بریک لیتے ہیں, ایک چھوٹا سا. واپس آنے کا شکریہ. اور ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر کنفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگا. سلمان صاحب, اس لڑائی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر کنفیوز کتنا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ کہ ابھی جو مظہر صاحب بات کر رہے تھے وہ پنجاب کی اہمیت کی بات کر رہے تھے. صحیح. پنجاب ایک وقت میں پیپلز پارٹی کی سیاست کا گڑھ تھا. بھٹو صاحب بس اقتدار کہاں سے آئے تھے؟ پنجاب سے آئے تھے. تو یہ بات تو درست انہوں نے کی کہ 2013 کے بعد وہ پارٹی تو سندھ تک محدود ہو گئی, اور اگر پارٹی کو آپ نے اس کو ایک قومی حیثیت دینی تھی اس کے لیے ایک کمپین لانچ کرنی پڑتی ہے. بلاول صاحب کمپین لانچ کر رہے تھے لیکن بریک لگی ہے. صحیح. اس سے یقیناً آپ نے درست کہا کہ پارٹی کا ورکر کنفیوز ہوگا کہ ہمیں کس کی طرف دیکھنا ہے,
ان کے امیدواروں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب انہیں ٹکٹ کہاں سے ملے گی. ٹکٹ تو واضح ہو گیا کہ وہ تو آصف زرداری صاحب کی چلے گی, اور انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ بلاول کو ٹکٹ بھی میں دوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ریاستی اداروں مضبوط ہونے چاہیے, یہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یہ بھی ادارے ہوتے ہیں, یہ آپ کے ڈیموکریسی کے ادارے ہوتے ہیں. میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر نفاق کا حامی نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر آپ نے جمہوریت اور سیاست کو مضبوط کرنا ہے, 9 مئی کے واقعات کا بڑا المیہ یہ ہے کہ وہاں ایک پارٹی نہیں ڈیمیج ہوئی, آپ کا جمہوری سسٹم ڈیمیج ہوا ہے, آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ڈیمیج ہوئی ہے, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ڈیمیج ہوئی ہے. اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹی سے آپ یہ توقع کرتے تھے کہ جو کام آپ کا دشمن نہیں تھا کر سکا, آپ ریاستی اداروں پہ چڑھ دوڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی سٹرونگ تبھی ہوں گی جب اندرونی طور پہ سٹرونگ ہوں گی, اور بات ہے کہ اندرونی طور پہ سٹرونگ تب ہوں گی جب آپ کی سوچ اور اپروچ میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. دیکھیں, پاکستان کی سیاست کو مضبوط بنانے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرونگ ہونا ضروری ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز سٹرونگ تب ہوں گی جب ان کے خیالات, ان کے جذبات, ان کے احساسات, ان کے اقدامات, ان کی ترجیحات عام آدمی کے ساتھ منسلک ہوں گے. بالکل صحیح ہے سر. یہ بات کر رہے ہیں سلمان غنی صاحب, تو وہی نتیجہ آ جاتا ہے نا کہ آپ کا تو پولیٹیکل سسٹم ہی انسٹیبل ہو جاتا ہے. انسٹیبل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں, اب جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے, بات آپ اس طرف لے گئے, وہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر صاحب فرما رہے ہیں کہ قانونی رکاوٹیں ہیں. ظاہر ہے کہ قانونی رکاوٹیں, قانون کی کہیں خلاف ورزی ہوئی ہے تو قانونی رکاوٹ آئی ہے. تو وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ لڑنے کی شاید گنجائش نہ بچے ان کے پاس. دیکھیں شفقت صاحب, یہ جو فیصلہ ہے نا, آپ تھوڑا سا نا پیچھے جانا پڑے گا کہ خود انہوں نے اپنا آئین معطل کر دیا تھا. آپ کو علم میں ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنا آئین معطل کر دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے عہدیدار انہوں نے ختم کرنے تھے, تو اس کے لیے آئین معطل کیا ہے. 2021 میں انہوں نے الیکشن اس وقت بھی نہیں کروائے تھے, اور پھر چونکہ پرائم منسٹر تھے تو الیکشن کمیشن نے 1 سال کا انہیں مارجن دے دیا. ان کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا, ایک کوشش اور کاوش انہوں نے کی تھی پارٹی کے اندر انتخابات کروانے کی. اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر تھے جسٹس وجیہ الدین, انہوں نے سارا ان کا الیکشن ناجائز قرار دے دیا تھا کہ اس میں جناب پیسے بھی چلے ہیں اور بے ضابطگیاں بھی ہوئی ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور ان کے چیف الیکشن کمشنر تھے تسنیم نورانی, وہ بھی نہیں چلا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب, ان کا الیکشن بھی مسترد کر دیا گیا تھا. یہ سنجیدہ ہی نہیں تھے پارٹی کے حوالے سے, اور اب جو انہوں نے کہا کہ آپ 20 روز کے اندر الیکشن کروائیں, ویسے میں نے جو ایکٹ پڑھا ہے نا اس میں ایسی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دینے سے کیا نواز شریف صاحب کی قائدانہ رول ختم ہو گیا تھا؟ میں نہیں سمجھتا. عدالتی فیصلوں کی عزت و تکریم اپنی جگہ, عدالتی فیصلے جو سیاسی لیڈرشپ کی اہمیت اور حیثیت ختم نہیں کرتے. نواز شریف صاحب کی بھی موجود ہے, البتہ انہوں نے سنجیدگی ظاہر نہیں کی. یہ ٹیکنیکل ایشو ہے اور یہ ان کو کرانے پڑیں گے, اور وہ درست کہا علی ظفر صاحب نے کہ اگر وہ چیئرمین نہیں علیمہ خان چیئرمین بن جائیں گی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر آپ اسٹرگل کی بات کرتے ہیں, نواز شریف صاحب کے بعد کلثوم نواز صاحبہ کو کچھ پتہ نہیں تھا. ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے. تو بات یہ کہ لیڈرشپ کی مقبولیت یا اس کی اہمیت پہ آپ اثر انداز ٹیکنیکلٹیز پہ نہیں ہو سکتے. البتہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ضرور چاہیے کہ اپنے اندرونی انتخابات تو جنون کروا لیں. ملک کے اندر آپ شفاف الیکشن مانگتے ہیں, اپنی پارٹیز کے اندر آپ دولبریاں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. وہی بات کہ پارٹیاں جو ہیں وہ ادارے کی حیثیت اسی لیے اختیار ہی نہیں کر پاتی. تو یہ بتائیے گا کہ اگر یہ, اب تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اگر مگر والی بات ہے, چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑتے تو کیا پارٹی الیکشن کی طرف بڑھے گی یا ٹرانسفر ہو جائے گی؟ ان کو بڑھنا چاہیے, سیاست کے لیے بڑھنا چاہیے, لیکن سیاست تو دیکھیں وہ کرتے ہی نہیں ہے. نہیں جی, ان کو اب چھوڑے نا, جو غلطیاں کرتا ہے پھر وہ بھگتتا بھی ہے. تو بیسکلی انہوں نے جو مار کھائی ہے, جو کہ میں نے ان کے چیئرمین کو بھی کہا ہے کہ جب آپ نے لوکل باڈیز کو ڈسالو کیا ہے نا, دیٹ واز یور بگیسٹ مسٹیک. یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی, کنٹینیوٹی آف پالیسی. آپ نے کیا نیچے لے آئیں گے تو آپ ساری عمر پاور میں کوئی نہیں رہتا, کوئی بھی نہیں. رومن امپائر بھی نہیں رہا, ہٹلر بھی نہیں رہا, کوئی دنیا کی ڈیموکریسی لے لو یا ڈکٹیٹرشپ لے لو, نتھنگ ریمینز. سو آپ نے دیکھنا ہے ویلفیئر آف دا اسٹیٹ کی جب آپ بات کرتے ہو, آپ نے اپنے جو تھنکنگ کیپ ہے بہت بڑھانی ہے. آپ کی تھنکنگ کیپ محدود ہو جاتی ہے. میں آج ادھر پاور کروں گا, ادھر پاور کروں گا. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں آج, یہ اس لیے ڈیمیجنگ ہے کہ میں جو ہے نا, پاکستان یا کیا پوری دنیا میں کوئی میں نہیں چلتا. ہم چلتے ہیں, میں نہیں چلتا. تو آپ جو ابھی بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کو بالکل دبا کے آئیں, لڑیں, الیکشن لڑیں, ان کی بھی الائنسز بن جائیں گی.
یہ تو نہیں ہے کہ اوور آل میجورٹی لے جائیں گے, وی ڈونٹ نو. سو دا کوشچن ہیئر رائزز, کیا آر وی پریپیئرڈ ان دا نیشنل انٹرسٹ ٹو سٹ اینڈ ٹاک ود ایچ ادر؟ نو, ہم نہیں بیٹھ رہے. کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ میں نے پاور میں آنا ہے, تم نے نہیں آنا. آپ کی پی ڈی ایم کے الائنس بنی, اتنا زبردست الائنس تھا یوں, پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این, کیوں سائڈ پہ ہوا؟ بیکاز آپ کے نظریاتی ڈفرینسز ہیں اور وہ سامنے آ گئے ہیں. آج آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کو, کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بات جو پی جے صاحب نے کہی ہے بالکل درست ہے. 2018 میں کیا ہوا تھا؟ نواز شریف صاحب جیل میں تھے, مریم صاحبہ بھی جیل میں تھی, انہوں نے تن کے الیکشن لڑے سی اور جیت گئے سی پنجاب میں جیت گئے تھے. بھائی آپ الیکشن لڑیں, آپ کے ساتھ کوئی نیا نہیں ہو رہا. البتہ وہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ آپ کو ضرور بھگتنا پڑیں گے ان کو جو اس میں انوالو ہیں. دیکھیں کوئی سیاسی کارکن اگر ٹارگٹ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بات درست نہیں ہے. پاکستان جمہوری اسٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کا دار و مدار بھی جمہوریت کے ساتھ ہے. آپ کسی کا راستہ نہیں روک سکتے. کیا نواز شریف کا راستہ روکا جا سکا؟ اور نواز شریف صاحب کے خلاف سازش کے سارے کردار ایکسپوز ہو گئے. آج ٹکٹ پہ دستخط تھے نواز شریف صاحب کے ہی ہونے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب آپ کی جمہوریت اور آپ کی سیاست مضبوط ہوگی پھر آپ کو نہ تو عدلیہ رسوا کر سکے گی, نہ اس طرح کے فیصلے آئیں گے, نہ آپ کا کوئی راستہ روک سکے گا. لیکن آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جمہوریت صرف آپ کے مفادات تک ہو, آپ کی ہوم منسٹری تک ہو, آپ کے اہل خانہ تک ہو, آپ اربوں خربوں لوٹتے رہیں اور پاکستان کے عوام میں آپ کے اقتدار میں آنے کا ذریعہ ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے گا؟ کیونکہ پہلے تو وہ کہتے تھے نا کہ میں ان چوروں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اب تو میرا خیال ہے کہ فیصلہ بھی ہوئی جائے. میرا خیال جب آدمی اندر بیٹھتے نا, ہم بھی اسٹوڈنٹ لائف میں رہے ہوئے, بہت سوچنے کا وقت ہوتا ہے. بہت کچھ انہوں نے سوچا ہوگا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے, ان کے ساتھ وہی ہوا ہے. دیکھیں بعض جب آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں نا اس میں گرنا پڑتا ہے. کاش پاکستان کے سیاستدان نوشتہ دیوار پڑھیں, اپنی سیاست کو پاکستان کے عوام کے ساتھ. نون لیگ والے, پیپلز پارٹی والے بیٹھیں گے ان کے ساتھ. میں نے جب میں اس کو ملا چیئرمین کو, فارمر پرائم منسٹر کو, پی ایم ہاؤس میں, تو میں نے 2 چیزیں کی. میں نے کہا دیکھ تو باہر بہت شور کر رہا تھا کہ مافیا مافیا, اب کیا ہے, why don't you perform? تو you know what he said on record? He said او تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میں تو باہر مافیا کہہ رہا تھا, اندر بہت بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے. یہ آنیسٹلی یہ بات کی. اور ہر پرائم منسٹر کو اندر کے مافیا نے مارا ہے. چلے اندر ایک شعر مجھے کہنے کی اجازت دیتے ہیں. وہ جو آج سزائیں ہوئی ہیں کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. پاکستان ہم سب کا ہے اور ریاست کے ساتھ جو کنفرنٹیشن ہے وہ میرا نہیں خیال کہ سیاستدانوں کو اور انٹیلیجنشیا کو بھی وہ زیب دیتی ہے. اسٹیٹ ہے تو ہم ہیں, ورنہ تو پھر کچھ بھی نہیں. آپ فلسطین کا حال دیکھ لیں کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں.